अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में चेयरमैन PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जहनी मरीज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरे का बाइस बन गया है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। अब किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो अवाम को फौज के खिलाफ है। पाक फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि इसकी सियासत खत्म हो चुकी है और उसका बयानिया रियासत के लिए खतरे का बाइस है। It has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। ये आइन की किस शिक में दर्ज है, तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाए। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय मीडिया कितनी खुशी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात चलाता है और उसे ये बयानात कौन फराहम करता है। DGISPR ने कहा कि इमरान खान ने 2 दिन पहले ट्वीट किया। इस ट्वीट को अफगान और भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल किया। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं हमें नहीं पता इमरान खान के ट्वीट कहां से होते हैं। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी के भी खिलाफ नोटिफिकेशन बना लेता है। मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि तुम्हारी जिस सूबे में हुकूमत है जरा उसके बारे में तो बात करो। KP में दहशतगर्दी चल रही है, ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं करो। और फिर ये भी कहा जाता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वालों से हम क्या बात करें। उन्होंने कहा कि फौज रियासत का एक इदारा है, हम कहीं नहीं जा रहे, जब तक पाकिस्तान है फौज रहेगी। अब ये जो तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात हैं और खासतौर पर ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ तो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने की बातें भी हो रही हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी के हवाले से कहीं ना कहीं बात होती रहती है। तहरीक इंसाफ और मुल्की सियासत से जुड़े जो इश्यूज हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, इस पर बात करने के लिए मियां जावेद लतीफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जावेद लतीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जावेद लतीफ साहब, कमोबेश वही बातें थी जो पहले आप भी करते रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या ये आपके ख्याल में स्टेट को ये रियलाइजेशन हो रही, क्योंकि आपका बड़ा गिला होता था कि इससे उस तरह से नहीं निपटा जा रहा जिस तरह से निपटा जाना चाहिए। नजर साहब, गुजारिश ये है कि मैंने कभी किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने कभी किसी सियासी वर्कर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और ना दूंगा। मगर बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में आपको मुख्तलिफ वक्तों में, मुझे या आपको या किसी और को, अदारों से शिकायत रही हैं, अदारों की पॉलिसियों से शिकायत रही हैं, अदारों में बैठे पॉलिसी साजों से, ताकतवर लोगों से शिकायत रही हैं और शायद आइंदा भी हों। मगर उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप रियासत को कमजोर करने के दरपे हो जाएं। उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप रियासत से ऊपर हैं। उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप पर रियासत का मुस्तकबिल जो है, ये जब बात होती है ना, और मैं खास तौर से करता आया हूँ और मुख्तलिफ जो हैं मुझसे लोगों को शिकायत या मेरे पे जो होने वाले मजालिम है वो मैं बर्दाश्त करता हूँ, महज इसलिए कि भाई ये क्या तरीका है कि आप एक को दहशतगर्द कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं, आप एक के खिलाफ देखें जो बातें की हैं आज तक इमरान खान ने जो अमल किया वो उसको छोड़ दें,
جو باتیں صرف کی ہیں، وہ باتیں کوئی اور سیاسی لیڈر کرتا تو آج اڈیالہ جیل میں ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. اچھا وہ تقدار پہ ہوتا. اور اس سے بہت باتیں کی گئیں تو کسی کو یار کہہ دیا گیا. جی. اور آپ کی بغل میں بیٹھ ٹھہر جائیں، بات کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ لیکن اس میں میاں صاحب جو بیانیے کی آج انہوں نے بات کی، اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربتیں یا ناراضگیاں اور بھی جماعتوں کی رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجہ بنی کہ یہ اس راستے پر جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ چل پڑے ہیں؟ یار رحمان، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ 3 صوبوں کی سول فورس جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، دہشت گردوں کو کنٹرول کر رہی ہے، دہشت گردوں کو مار رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے. اور ایک صوبے کی سول فورس جو ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے متحد چیف ایگزیکٹو کی خواہش کے مطابق کبھی اسلام آباد پہ چڑھائی کرتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ جیل توڑ کے بھی نکالا جا سکتا ہے. اس کو ماں سوائے اس کے کہ عمران خان اور پھر عمران خان، نہ کوئی صوبہ، نہ کوئی ریاست، نہ صوبے کے عوام، بلکہ وہاں دہشت گردی 3 صوبوں سے زیادہ ہے. اور وہاں جو ہے وہ آپ کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور جو پہلا ایک میں کہتا ہوں فورس ہونی چاہیے دنیا میں کسی ریاست کے اندر، جس طرح 3 صوبوں میں ہمارے بھی ہے کہ سول فورس جو ہے سب سے پہلے مقابلہ کرتی ہے دہشت گردوں کا یا دہشت گردی پھیلانے والوں کا یا جرائم پیشہ لوگوں کا، وہاں سول فورس آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو پھر کون یہ برداشت کرے گا یا کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کروں گا کیونکہ یہ آئی ایس پی آر نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس لیے میں کھل کے بات نہیں کر رہا. وجہ کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں کسی کا ترجمان ہوں یا کسی کی خواہش پہ یہ بات کر رہا ہوں. میں تو ایک بطور پاکستانی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا دل یہ کیا دہل نہیں چاہتا اس بات پہ کہ آپ ان کو سہولت کاری دے رہے ہوں یا ان کو چھت آپ بھنجیں ان کی جو دہشت کرتے ہیں. اور کیا غلط ہے بھائی کہ کیا خیبر پختونخوا میں جو حملہ ہوا ہے دہشت گرد 3 افغانی نظر آپ کو نہیں آئے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانیوں کو آج تک پناہ کون دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں سارے افغانیوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں دہشت گردوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور میں خاص طور پر آج کی جو رجیم ہے خیبر پختونخوا میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنے سال پاکستان نے جو میزبانی کی تھی، پاکستان نے اس لیے میزبانی کی تھی کہ ایک لمبا بارڈر جو ہے، بڑا بارڈر جو ہے، اس کا غیر محفوظ ہو کے رہ جائے؟ کیا اس لیے میزبانی کی تھی کہ انڈین جو زبان ہے وہ وہاں کی رجیم استعمال کرنا شروع کر دے؟ یہ نہیں تھا. اور پھر یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا، آج کے فیصلہ سازوں کو، آج کے طاقتوروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ٹائم کے لیے ایک پالیسی اور دوسرے وقت کے لیے کچھ اور پالیسی. جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا افغانستان کے حوالے سے کبھی جہاد تھا اور کبھی دہشت گردی تھی. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، اس طرح تو گھر ایک نہیں چلتا، ریاستیں کیسے چل سکتی ہیں؟ لیکن آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کوئی ریئلائزیشن ہو سکتی ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں 90% لوگ جو ہیں وہ سیاست کرنے کے لیے ہی اس جماعت کو جوائن کیا تھا. جو وہ سلوگن دے رہا تھا، جو وہ باتیں کر رہے تھے، وہ لوگوں کے دل کی آواز تھی، یہ حقیقت ہے. اسی لیے لوگوں نے جوائن کیا. وہ ایک تبدیلی چاہتے تھے، یہ بات درست ہے، مگر جو بندہ بات کر رہا تھا اس سے ناواقف تھے وہ لوگ. اس سے ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں
ان کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ نہیں. اس کی ایگزامپل ایک دیتا ہوں. 4 سال اس شخص کو موقع ملا. 4 سال میں اس نے جو کچھ پارٹی لانچ کرتے وقت یا اس کو جب لانچ کیا جا رہا تھا اس وقت جو باتیں کہی تھی کسی ایک پہ عمل کر کے دکھایا. مجھے یہ بتائیں کیا اس کے 4 سالوں میں کرپشن بڑھی نہیں؟ کیا اس کے 4 سالوں میں قرضے نہیں بڑھے؟ کیا اس کے 4 سالوں میں بے روزگاری نہیں بڑھی؟ کیا اس کے 4 سالوں میں مہنگائی نہیں بڑھی؟ بدامنی نہیں پھیلی؟ دنیا میں سفارتی تنہائی نہیں کشکار پاکستان ہوا؟ تو کون سی تبدیلی وہ لے کے شخص آیا جس سے آج بھی یہ ہوپ ہو کہ چلیں بھئی 4 سال اس کو وقت تھوڑا ملا, اس کو زیادہ وقت ملتا تو وہ زیادہ کام کر سکتا؟ کوئی ایک ایگزامپل نہیں آپ دے سکتے, نہ وہ خود بتا سکتا ہے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے لوگ 10% 15% ہیں وہ اس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, جو اس کی سوچ اپروچ ہے وہی سوچ اپروچ وہ رکھنے والے لوگ ہیں. مگر 85% لوگ جو ہیں وہ ایک تبدیلی یا ایک نئی جماعت سمجھ کے اس میں گئے تھے, جو وہاں خواب دکھائے گئے تھے وہ ان کو نظر نہیں آئے. ہاں آج جو غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آپ 2 سالوں میں اس کا کچا چٹھا حقیقی طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کے آ سکے. اس کی وجہ سیاسی جماعتیں بات کریں گی تو وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کہلائیں گی, اداروں کے ترجمان بات کریں گے, ثبوت کے ساتھ بات کریں گے, جو کچھ وہ کرتا آیا وہ ساری قوم کے سامنے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے مقبولیت کہاں کھڑی ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ 12 سال لگے یہ اتنی پریس کانفرنس ہے وہ میاں صاحب کر دی, آپ کو لگتا ہے ابھی کچھ مزید بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ جس ادارے کے ترجمان کو کوٹ کر کے آپ بات کر رہے ہیں نا, ماضی میں اسی ادارے میں بیٹھے طاقتور لوگوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں, ناانصافیاں ہوئی ہیں, آئین قانون کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں ماضی کے لوگوں نے. تو اس کے خلاف وہ بات کر رہا ہے, اسی ادارے کے ترجمان اس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. جب تک اس کو جس ادارے نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا دیگر اداروں نے اس کے لیے کام کیا, اس کو پوتر شو کرنے میں, اس کو صادق اور امین بنانے میں. حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کردار کے حوالے سے جو میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے پروگرام میں, وہ ساری دنیا جانتی ہے. جو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ ہم کس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, مگر دلوانے والے تو یہ سارا فیل کرتے رہے ہیں. اب بھائی کیا جائے, آپ کیوں نہیں بات کرتے ثاقب نثار کے عزائم کیا تھے, بات کرتے جسٹس بدیال صاحب کے کیا فیض حمید صاحب کیا چاہتے تھے, اور قمر جاوید باجوہ کے کیسے بینیفیشری تھے, ان سارے لوگوں کا کردار بتایا جائے. ایک عمران خان یا جنرل فیض جو ہیں اتنا ہی ایک چین تھی, یہ ایک گروپ تھا جنہوں نے پاکستان کو ہائی جیک کیا ہوا تھا, ریاست کو ہائی جیک کیا ہوا تھا, اور اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی اینٹ سے ہی بجا دی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. ایک بریک, واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ ملک میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمہاری جس صوبے میں حکومت ہے ذرا اس کے بارے میں بات کرو. ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ 2021 سے افغان حکومت سے بات چیت کریں, لیکن ہم فتنہ الخوارج سے بات چیت نہیں کریں گے. اس شخص کو بات چیت کا شوق تھا, اسی بات چیت کا نتیجہ بھی دیکھ لیا. ایک شخص دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا تو اس کے خلاف ایکشن انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن ہوتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا, اس پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے فرمائیے گا کہ یہ جو آج پریس کانفرنس انہوں نے کی, اس کا ایک بڑا فوکس جو تھا وہ مس انفارمیشن پہ تھا, بیانیے پہ تھا. یہ جو بیانیوں کا چیلنج ہے اس وقت, یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟
جی آپ بہت شکریہ. دیکھیں پچھلے میرے خیال میں لاسٹ 3 سال سے ہم ایسا دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ایک نیریٹو سوشل میڈیا میں اور جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا تھا، اسپیشلی وہ لوگ تھے جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں، جو اداروں کے خلاف ہے، اور تسلسل کے ساتھ وہ ایک بیانیہ کانسپریسی نیریٹیوز پش کر رہے تھے، کانسپریسی تھیوریز آ رہی تھی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، وی لاگس، یوٹیوبرز لگے ہوئے تھے اور باتیں ایسے کر رہے، سینسیشنل چیزیں کر رہے تھے اور ملائن کر رہے تھے. جی دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں اور دنیا سمجھتی ہے کہ جو فوج ہے، پاکستان آرمی ہے، دیٹ از سینٹر آف گریویٹی آف دس کنٹری، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایس لانگ دس پاکستان آرمی از انٹیکٹ، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا کا یہ ماننا ہے، اور یہی فوج ہے جس نے اچھا نیشنل فائبر کو جوڑ کے رکھا ہے. جس طرح ڈی جی ایس پی آر ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہاں پہ فوج کے اندر کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی ریلیجنزم نہیں ہے، کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہاں دیکھی جاتی ہے. اچھا آپ کی پرفارمنس سے اور آپ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، اگر آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ یہاں سے رائز کر رائٹ سکتے ہیں رینکس اینڈ فائل میں. لیکن اس کے باوجود جب آپ ایسا ایک بیانیہ ہے جو دشمن چاہتا ہے، جو انڈیا چاہتا ہے، آج کل افغانستان زور و شور سے مل کے کر رہا ہے، تو ہاں وہ بیانیہ جب آپ ایک کرتے ہیں تو وہ انڈین اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں، را والے اٹھاتے ہیں، اور اس کو پھر مین اسٹریم میڈیا بھی ہاں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، اور تھاؤزنڈز کے حساب سے وہ اس کو فارورڈ کیا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے، اور افواج پاکستان کی جی بغض کی وجہ سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور جب آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر رینکس اینڈ فائل میں لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ہمارا اچھا کیا اس پہ رسپانس ہے. سو میرے خیال میں دیٹس وائی کہ جس طریقے ٹھیک سے ہے ڈی جی ایس پی آر نے اس چیز ہے ایویڈنس کے ساتھ وہاں پہ کی ہے، تو میرے خیال میں ہاں سیریس تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی جو انہوں نے ایکسپلین کی. لیکن رائٹ مسعود صاحب، یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے نیشنل سیکیورٹی اور فریڈم آف ایکسپریشن والی، تو یہ کہاں پر آپ لکیر کھینچ سکتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہوگا، یہ جب آپ کراس کریں گے تو یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو ہے وہ ہوگا؟ دیکھیں جب آپ پولیٹیکل تو دیکھیں انفارچونیٹلی پولیٹیکلی بھی پولرائزیشن ہے، ہم ایک دوسرے کو جی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایون آپ فیملیز کو بھی لے کے آتے ہیں تو انفارچونیٹ ہے. لیکن جب آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا، جب آپ کی فوج ہے جو افواج پاکستان ہے، ہاں جس طرح ہم نے کہا سینٹر آف گریویٹی ہے، تو آپ اس کو کیوں ٹریک کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں دنیا میں جی کسی اور ملک میں آپ بتائیں نا کہ وہاں پہ فوج کے بارے میں کئی بات کی جاتی ہے. انڈیا کی مثال آپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، یا ایلزویر ہاں کسی بھی دیکھیں، وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ تو ہاں ٹارگٹ جب آپ کر رہے ہیں اور آپ تواتر کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے جب جو آپ کے سوشل میڈیا ٹیم ہے یا جو میڈیا جو ٹیمیں ہیں یا بھی آپ کے سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں، وہ ایسے جب چیزیں کرتے ہیں جو ملائن کرنے کی جی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا کہ انڈین تھنک ٹینکس کو میں نے دیکھا تھا، یہ ایک بڑی وائرل ویڈیو تھی، ان کو ہاں یہی ماننا تھا کہ بھائی آپ نے خود کچھ نہیں کرنا ہے، لیٹ دی پیپل آف پاکستان یا جو لوگ ہیں ہاں وہ ان کو یوز کامیں کرنا چاہے اگینسٹ پاکستان آرمی. اور آج خوشیاں منائی جا رہی ہے انڈیا میں یا ایلزویر، کیونکہ آپ ایک اسپیسیفک لوگ ہیں ہاں جو ایک پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو دیکھیں کہ آپ کے آئین میں بھی اچھا یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کریں، اس کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں. میرے خیال میں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. رینک اینڈ فائل میں لوگوں میں بات چیت ہوتی ہے، وہ اچھا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اس کی لیڈرشپ کو ٹھیک ہے یا کوئی بھی ہو اس معاملے میں آپ اس کو ملائن کرنے کی ٹھیک ہے کوشش کریں. اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن مسعود صاحب، یہ جو اہم بات آج کی پریس کانفرنس میں تھی وہ تھی آپریشن کے حوالے سے جو بیانیے کی بات ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک بڑی کلیئرٹی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. پاکستان کا تو ابھی ماننا ہے ہم نے کس سے بات چیت کرنی ہے. بات چیت دہشت گردوں سے تو نہیں ہو جی سکتی ہے، فتنہ الخوارج سے تو نہیں ہو سکتی، فتنہ ہندوستان سے نہیں ہو سکتی. کیا ان سے باتیں ہوں جنہوں نے آپ کے جوانوں کے افسروں کے سر کاٹے، ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کوشش پاس میں تو دیکھ لی تھی نا، جب آپ کے یہاں سے بہت جیت جی علماء یہاں سے گئے ہیں،
مفتی تقی عثمانی نے ان کو لیڈ کیا لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، اور اس کے علاوہ جرگے بھی یہاں سے جاتے رہے لیکن ان کی بات بھی نہیں ہوئی، تو اب کس سے بات کرنی ہے؟ یقیناً دیکھیں افغان طالبان رجیم سے بات ہو سکتی ہے، وہ ونڈو از اسٹل اوپن کہ وہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے جو افغان سائل شوڈ ناٹ بی یوز اگینسٹ پاکستان، وہ تو انٹیکٹ ہے، باقی کسی سے بات نہیں ہو سکتی. ہم کیوں یہاں سے جرگے بھجوائیں؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی، جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی تو وہی چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی. تو آگے تو کوئی چیز نہیں، کس سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، کیا آپ نے بارگیننگ کرنی ہے؟ ہم نے بھی دیکھا ریسنٹلی واقعات جو باجوڑ میں ہوئے ہیں، نارتھ وزیرستان میں ہو رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہے ہیں. لوگ جو بالکل جو لوکلز ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نارتھ وزیرستان کے اسسٹنٹ کمشنر کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ تو چیزیں چل رہی، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ تو دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے دہشت گردی کو شکست دیا تھا. 2020 میں پاکستان میں ٹوٹل 49 ٹیرر اٹیکس تھے. 2021 میں دیور 200 پلس اٹیکس. یہ افغان طالبان کے واپسی آنے کے بعد اور کچھ جو لوگ پاکستان کے اندر لیکن مسعود صاحب اس میں ایک چیز فرمائے گا، لیے اب ریلیٹڈ کوشچن ہے، فوج سے جڑے معاملات پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ جو آرٹیکل 243 ہے اور فوجی ڈھانچے میں جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے فوج کے رینک اینڈ فائل کے لیے؟ جی ہاں، بہت زبردست ہے. دیکھیں کتنی ریئلائزیشن اسپیشلی مارکے حق کے بعد یہ ریئلائز کی گئی تھی. تو نیچر آف وار ہیز یا کریکٹر آف وار ہیز چینج. جس طریقے سے ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز میں پریڈ کیا، جس میں دیکھیں نیا کنسپٹس آئے، سائبر وارفیئر تھی، الیکٹرانک وارفیئر تھی، اسپیس وارفیئر تھی، اور الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں اپریٹ ہوا، اور بڑی کوارڈینیشن آلدو کوشش کی گئی. تو ریئلائزیشن یہی تھی کہ ایک ایسا یہاں پہ ادارہ ہو اور جہاں سے کوارڈینیشن ہو، آپ کی رسپانس ٹائملی ہو، کرائسس مینجمنٹ ہو، اور آپ کی آپریشنل ایفیشنسی، آپ کی بڑے ڈیسیجن میکنگ جلدی ہو جائے. تو اس کے لیے اور جو سینرجی کی ریکوائرمنٹ تھی، اور فیوچرسٹک پلاننگ جو ہوگی، ٹیکنالوجی ماڈرنائزیشن، میرے خیال میں سی ڈی ایف کے اندر یہ چیزیں مزید بہتری کی طرف ہم جائیں گے. اسپیشلی دیکھیں نا کہ جتنے ماڈرن آرمیز ہیں وہاں پہ یہ کنسپٹ ہے. انڈیا نے 99 کارگل کے بعد ڈیسائیڈ، انہوں نے سی ڈی ایس والا یہ کنسپٹ تھا، انہوں نے اس کو آفٹر کارگل ریویو کمیٹی بیٹھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. سو میرے خیال میں ان دا لانگر رن پاکستان کے لیے بہت ہی یہ بہترین ثابت ہوگا، دورس نتائج ہوں گے. پاکستان مزید مضبوط ہوگا. اور یہ کہ انڈیا میں تو اس کو بھی بڑا وہاں پہ رونا پیٹنا شروع کیا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے. سو میرے خیال میں پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں. ٹھیک ہے، رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ریٹائرڈ مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. بیک آفٹر دا بریک. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کی قیادت پر کڑی تنقید کی. ایسا لگتا تھا کہ اس پریس کانفرنس کا ٹارگٹ اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن پی ٹی آئی ہی تھی. خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی خبروں میں ہیں. ایک تو جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کی کچھ اندرونی کہانی میڈیا میں سامنے آئی ہے، جس میں اراکین نے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پر اظہار کیا. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے خلاف اجلاس میں تحریک عدم اعتماد بھی پیش کی گئی. اجلاس میں اراکین نے رائے دی کہ سلمان اکرم راجہ غیر سیاسی شخص ہیں، یہ کیسے سیکریٹری جنرل ہو سکتا ہے. اب یہ جو اندرونی معاملات ہیں، اور پھر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی بھی ایک دفعہ پھر سے پیشکش کی ہے. ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے سینئر سیاستدان ماہر قانون فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل چودھری صاحب، بہت ہی ہارڈ ایک پریس کانفرنس ہم نے دیکھی. آپ کے خیال میں پہلے تو ایک معاملات تھے جو بھی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے دوران، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جو وہ چلے گئے. ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سر، اس کی وجوہات تو بالکل سمپل ہیں کہ جو حکومت ہے وہ سیاسی طور پہ ناکام ہے. انتہائی سپورٹ کے باوجود انپریسیڈنٹڈ
جو ہے وہ ان کو سپورٹ ملی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن پھر بھی وہ ہر معاملے کے اوپر ناکام ہے، نہ پولیٹیکل نیریٹو بنا سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا کوئی توڑ نکال سکے ہیں. اور آج بھی جو DGI کی پریس کانفرنس ہے، میری اوپینین میں وہ حکومت کا فیلئر ہے کاؤنٹر نیریٹو بنانے میں یا کاؤنٹر امپیکٹ کریٹ کرنے میں، لہٰذا ان کو خود آنا پڑا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکنگ فار مائی سیلف، فوج ایک پریمیم ادارہ ہے ملک کا اور سب کا ادارہ ہے. اگر وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تاثر جائے گا کہ وہ کر رہے ہیں تو اس سے نہ پاکستان کا فائدہ ہوگا نہ کسی اور کا فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ جو تاثر ہے یہ تو نہیں آنا چاہیے کسی طور پہ بھی. حکومت کو چاہیے ہے کہ وہ یہ نیریٹو بیان کرے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے نا ادارہ براہ راست اس پہ نہیں آتا. ظاہر ہے کہ ایک اگر سیاسی بیان بازی ہوگی یا سیاسی گفتگو ہوگی تو اس کا جواب بھی آئے گا، اور جواب جو ہے وہ مطلب جیسا بھی آئے پھر اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا نا. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو سلسلہ ہے اس وقت اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، تو دیکھیے بات نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جب اگر بات رحمان پہنچے گی تو وہ تو پھر نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرسوں گفتگو ہوئی ہے جیل کے باہر اور پھر ٹویٹ میں بھی، وہ بھی غیر ذمہ دارانہ تھی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے اگر آپ دیکھیں نا وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ متوازن بات کرنی چاہیے یا متوازن طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کی پوزیشن بھی سکویز آؤٹ ہوتی ہے. وہ تنقید تشنع سارے کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کو کم تنقید کی ہے، بڑی سخت تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک سلیقہ ہوتا ہے، گفتگو کا طریقہ کار ہوتا ہے. پیسنجرز کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا معاملہ کس طرح سے کرتے ہیں. اب جو بات پریس کانفرنس ہوئی ہے یا جو سلسلہ ہوا ہے وہ کوئی PTI کے لیے کوئی آسانیاں یا کوئی آپ یہ کہیں کہ وے آؤٹ نکالنے کا انڈیا تو نہیں دے رہی نا. اچھا، لیکن رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا آپشن اب بھی موجود ہے، آئیے بیٹھ کر بات کر لیں. آپ کے خیال میں یہ کوئی پاسبلٹی آپ کو پورے سیناریو میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے سیاسی جماعتوں کے پاس تو پھر گفتگو ہی واحد حل ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو حل ہوتا کوئی نہیں ہے. اب 3 سال سے جو ہم تو کہہ کے بھی تھک چکے ہیں کہ PTI کے پاس بھی نیریٹو کوئی نہیں ہے پولیٹیکل. وہ ساری ان کی قیادت جو ہے، قیادت تو نہ کہیں، جو ان کی ابھی فل ان دا بلینکس لوگ ہیں، وہ سیاست کو تو سمجھتے نہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک قیادت کا تو فقدان ہے PTI میں. نہ ان کے پاس آپ کو لگتا ہے نان پولیٹیکل لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے؟ نان پولیٹیکل لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے نان پولیٹیکل لوگ ہیں تو وہ بھی قائل نہیں نہ کر سکے عمران خان صاحب کو کوئی سیاسی بات کے اوپر، اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کو حکومت نے ایکسیس نہیں دی کہ وہ جا کے بات کر سکے. دونوں طرف سے ماشاءاللہ اسٹریٹجی، لیکن یعنی نو اسٹریٹجی. لیکن فیصل بھائی لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کے پاس ایک طریقہ آ گیا ہے. جی اچھا، لیکن حکومت کے پاس ایک طریقہ آ گیا ہے کہ ملاقات کنٹرول کر لو، باقی سب چیزیں خود ہی کنٹرول ہو جائیں گی. نہیں حکومت کو دیکھیں، حکومت میں اگر ایک ذرا برابر بھی کوئی عقل ہونا چاہیے تو اب سیاسی لوگوں کو کیوں روکتے ہیں؟ جہاں ان کو بات کرنے دیں، وہ سیاسی لوگ تو ہمیشہ سیاسی گفتگو کریں گے نا. آپ جو فیملی کے علاوہ میں بات کروں، آپ جارحیت پسند لوگوں کو بھیجیں تو جیل میں بیٹھا آدمی جو ہے وہ دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کو ہی ریئلٹی سمجھتا ہے نا. جی دیکھیں جو آپ ہم ان کو بتائیں گے جا کے، ٹھیک ہے، آپ ان کی ایکسیس ہی بلاک کر دیتے ہیں. جا کے آپ جو لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو قائل بھی کر سکتے ہیں، ان کو تو موقع دیتے نہیں ہیں آپ. مطلب جب بھی ہمیشہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں جو ٹمپریچر کو نیچے نہیں آنے دیتے یا آنا دینا نہیں چاہتے. تو لیکن اس سے نقصان تو رحمان پاکستان کا ہے نا، اور اس میں ملک کا نقصان ہے. لیکن وہ پارٹی جس طرح سے چلتی ہے، اب وہ ظاہری بات ہے، فیملی بھی ہے ایک طرف، پھر پارٹی کے بھی لوگ ہیں، پھر پارٹی میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو ابھی آئے ہیں، ایک وہ جو پہلے سے موجود ہے. تو ایسا لگ رہا ہے PTI کے بہت سارے ہیڈز بن گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ نہیں ہونا چاہیے نا. جو منتخب لوگ ہیں، جو پارلیمانی پارٹی ہے،
اب انہیں مینیج کو میر جعفر میر صادق قرار دے دیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. عادل بازئی ہے، تھوڑی قربانی ہے. مستی کھیل کی تھوڑی قربانی ہے. عمیر نیازی کے ساتھ کی تھوڑی قربانیاں ہیں. یا وہ جو 3-4 لڑکے اور لڑکیاں اور گئے ہیں. اب کیا مطلب آپ ان کو میر جعفر میر صادق آپ نے لفظ پکڑے میں نہ آپ کو کوئی کسی کی عزت کا خیال ہے. وہ لوگ ہلکے والے ہیں. دیکھیں نا، اگر ہر بندے کی عزت ہوتی ہے، آپ تنخواہ تو دیتے نہیں کسی کو. آپ کے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جو ان کے فیورٹ لوگ ہیں وہ کیا ایسا کام کریں جو پارلیمانی کمیٹی والے نہیں کر رہے، یا منتخب لوگ نہیں کر رہے، یا منتخب لوگ وہ کیا نہیں کر رہے جو یہ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ آپ مطلب بتائیں نا، یہ کر رہے ہیں. لیکن فیصل بھائی آپ کو یہ کر رہے ہیں، علامہ ناصر عباس یہ کر رہے ہیں، فلانا راجہ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، جو یہ نہیں کرتے. مطلب نہیں خام خواہ ہر کسی کو اب دیکھیں مجھے جو آج کی پریس کانفرنس میں جو تاثر گیا وہ یہ کہ 2 چیزوں پر ایشو ہے، ایک بیانیے پر اور دوسرا جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے. اور میرا خیال ہے اگر یہ دونوں پہ کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے تو شاید کوئی بات چیت یا کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ نکل آئے کہ جیسے پولیٹیکل ٹیمپریچر ذرا نیچے ہے. یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس میں آپ کو کوئی پاسبلٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ تو تب چینج ہوگا جب کوئی پولیٹیکلی گورنمنٹ بھی کوئی سی بی ایمز کرے گی. اس کے مطلب آپ کو کوئی بندے چھوڑنے پڑیں گے. کوٹ لکھپت کے لوگ چلیں اڈیالہ سے شفٹ کریں نا، کوٹ لکھپت پہ فوکس کر لیں، وہاں سے لوگوں کو ریلیف دیں. جو ناجائز جن کو سزائیں ملی ہوئی ہیں ان کو آپ کریں. 34-35 ہزار بندہ ہمارا ایک تو وہاں پہ آپ کریں. دوسرا خیبر پختونخوا کی جو سچویشن ہے، دیکھیے آپ 24 نومبر کو ہونے والی جرگہ کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ ایون نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو جماعتیں ہیں، یعنی فیصل کنڈی نے اور ڈاکٹر بہاد اللہ خان نے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی نمائندوں نے، مین اپوزیشن جو ہے وہ لیڈر اور فیصل کریم کنڈی، انہوں نے جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ اے این پی نے، اور پارلیمنٹ کے باہر پر جماعتیں ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں، سب نے کہا جی آپریشن نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ بات چیت کرے. اب بات چیت پھر جو خارجی ہیں ان کے ساتھ نہیں، لیکن اس میں پھر حکومت یہ ان کے ساتھ بلائے، ان کو کہے جی کہ یہ دیکھیں ہم نے ایجپٹ میں بات کی ہے، ہم نے سعودیہ میں بات کی، ہم نے قطریز کے کہنے پہ بات کی ہے، وہ نہیں اپنا اس پہ کسی طرف آتے. لہٰذا آپ اور ہم کو مل کے یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، کمپریہنسو بات تو یہ ہے نا کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ساتھ ملیں. آپ اکیلے تو نہیں کر سکتے. اگر آپ اکیلے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. رائٹ، بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود. ماہر قانون بات کر رہے تھے تحریک انصاف سے جڑے ہوئے معاملات کے اوپر. آج جو پریس کانفرنس ہوئی بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس تھی، بہت ساری باتیں تھیں آج پروگرام میں. اس کے مختلف حصوں پہ جب ہم نے بات کی، پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.